Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाजिर खिदमत है सायरा रज़ा का नावल मोहब्बत दाग की सूरत, एपिसोड नंबर 12। दुनिया में आने के बाद ज़ैन सन्नान तमाम एहसासात से मावरा था। सर्दो गर्म से बचाने के लिए नानी मोहसिना ने उसे खूब अच्छी तरह लपेट रखा था। सर रुमाल से बांधकर टोपी पहना दी। बड़े मामू ने अजान दी तो शहद भी चटा दिया। अगला एहसास भूख का था। तब नानी ने छोटी चमची से कतरा कतरा दूध हलक में टपका दिया और सैरी पा लेने के बाद वो बेखबर होने लगा। दूसरी जानिब करवट के बल उसकी माँ शिजरतुद्दर गहरी पुरसुकून नींद के जेरे असर थी। इतनी तवील मुशक्कत, वो बहुत अच्छी नींद लेना चाहती थी। उसने इस पल का बहुत इंतज़ार किया था, कब जान छूटेगी। उसे मज़ीद बहुत सी चीज़ों का इंतज़ार था जिसकी राह में अब कोई रुकावट नहीं थी। ज़ैन सन्नान को कतन खबर नहीं थी कि जिस आगोश में उसे सुकून आता है वो माँ की नहीं नानी की है, और चम्मच और फीडर के अलावा भी दूध पीने का एक असल और फितरी तरीक़ा भी है, क्योंकि माँ उससे बेनियाज उसकी पैदाइश के तीसरे ही दिन अलमारी खोले खड़ी थी। उसने बेहतरीन लिबास का इंतखाब किया, शानदार जूता, स्टाइलिश बैग। माँ बड़े तरीके से उसे छठी नहलाना चाहती थी और वो हर शय से बेनियाज चौथे ही दिन खुद पर नीम गर्म पानी की धार बहाते हुए जैसे सदियों की मैल उतार रही थी, थकन उतार रही थी, ताज़ा दम हो रही थी। उसे ताजगी की ज़रूरत थी। जिस्मानी बोझ उसने उतार फेंका था और जहन पे कोई नया बोझ तारी होने नहीं दिया था। उसने तो उस रोज से अपना जहन हल्का फुल्का कर लिया था जब उसने अपनी किताबें झाड़ झाड़ कर निकाली थी और नए सिरे से रट्टे लगाने शुरू कर दिए थे। सबके खुले मुंह और आंखों से छलकते सवालों को नजरअंदाज करना उसके बाएं हाथ का काम था। उसने पहले भी कब परवाह की थी दुनिया की, जब एक पत्थर को ठोकरें मारती कॉलेज से घर तक ले आती थी। कभी कभार पत्थर ज्यादा जोर से लगने से राह बदल लेता या बीच रास्ते में जा पड़ता। तब वो गर्दोपेश की कतन फिक्र ना करते हुए पत्थर के पीछे जाती थी और उसे राहे रास्त पर लाती थी। देखने वाले इस खेल को जो भी राय दें, पागल, खपती, बेवकूफ, कुछ भी, उसे अच्छा लगता था ना, सो वो ऐसा ही करेगी। वो दुपट्टे को पेट पर फैलाकर, किताबें सीने से लगाकर, बैग शाने पर और आंखों पर बहुत चौड़े फ्रेम की गॉगल चढ़ाकर घर से निकल गई। लोग उसे यूं देखते थे जैसे आठवां अजूबा हो। वो इस कदर बाएतमाद थी कि सब सुना सुनाया झूठ लगा, या वो दामन झाड़कर घर से निकली थी, कुछ पता ना लगा। सिर्फ ये कि 4 महीने बाद आने वाले रिजल्ट में शुरू के 8 नंबरों में से थी। दरअसल शिजरतुद्दर ने अपनी जिंदगी के एक उसूल को याद रखा था, जब हार जाने का खौफ कवी हो जाए तो लाजमन हार जाते हैं। इसी तरह जीत का अज़्म कर लें तो शिकस्त सर न्योड़ाए दूर खड़ी रहती है। उसने यकीन रखा था कि वो जीत जाएगी, सो जीत गई। और आगे आगे के हर लम्हे के लिए भी उसने खुद को फतह याब ही देखा था। वो खुद को कामयाबी की चोटी पर चढ़ता नहीं देख रही थी कि कोई भी पैर खींच लेता। वो कामयाबी की चोटी पर चढ़ चुकी थी, बस झंडा लगाना बाकी था। ज़ैन सन्नान की डिलीवरी डेट और सीएसएस के इंटरव्यू की डेट आपस में टकरा रही थी। वो बस इस बार मुतजलजल हुई थी, लेकिन जब इस चीज से निकल आई तो आगे कोई रुकावट हो ही नहीं सकता। नामुमकिन। पेपर्स से लेकर जैन की डिलीवरी तक वो मोहसिना के साथ ऊपर शिफ्ट हो गई थी।
اس پر چاروں جانب سے پتھر برسائے جا رہے تھے، سخت ترین رویہ۔ بڑے ماموں ڈھال بنے کھڑے تھے تو چھوٹے ماموں قطعاً خاموش تھے، بالکل پتہ نہ لگتا وہ کس پارٹی کی جانب ہیں۔ مامیاں خاموش تھیں، لیکن جب رشتے والی ماسی نے نازیہ کے حوالے سے بتایا، رشتے تو دو ایک میری نظر میں ہیں، مگر اس شجرت والے واقعے کی دھول بیٹھ جائے تو بات آگے بڑھاؤں، تب پہلی بار مامی نے شدید ترین نفرت کے ابال اپنے اندر اٹھتے محسوس کیے۔ شجرت الدر نے کبھی کسی کی بات نہیں سنی تھی، وہ بہت ساری باتوں کے جواب میں ایک منہ توڑ جواب دے سکتی تھی، وہی جواب اور جواز جو سنان الیاس نے اسے دیا تھا کہ ہمارا نکاح ہو چکا ہے، کوئی گناہ تو نہیں۔ اور تب یہ یقین دہانی اتنا ہلکا پھلکا کر گئی تھی کہ پچھتاوے کا احساس جاتا رہا۔ لیکن اب وہ آگے بڑھ کر یہ جملہ کہہ کر اگلے کا منہ بند کر دیتی، لیکن جواب زبان کی نوک پر آ کر گم ہو جاتا۔ مامی اس جملے کے جواب میں اتنا لمبا اور کھلا ڈلا پیراگراف سنانا شروع کر دیتی جو کانوں کی لووں کو دہکا دیتا تھا۔ اور شجرت الدر کی فطرت میں بہت سی خوبیاں تھیں اور خامیاں بھی۔ وہ ذہین تھی، محنتی تھی، وہ بہت مضبوط قوت ارادی بھی رکھتی تھی۔ اسے ڈٹ جانا آتا تھا، ہار ماننا فطرت میں تھا ہی نہیں، حالات کو اپنے تابع کرنا بہت پہلے سیکھا تھا۔ ہاں شجرت الدر، اس نے عرصہ ہوا خود کلامیاں چھوڑ دی تھی، مگر اس نے خود کو بہت تسلی سے سمجھایا تھا، تم پیچھے نہیں ہٹو گی، کامیابیوں کی راہوں میں رکاوٹیں آیا ہی کرتی ہیں، اور یہ تو بس صبر کا امتحان ہے، ظرف کا امتحان، جو ہوگا دیکھا جائے گا، دنیا جو مرضی کہتی رہے وہ پیچھے نہیں ہٹے گی کبھی بھی۔ اور پھر اس نے امتحان دیا، رات گئے تک کمرے کی بتی جلتی رہتی، اس نے شاندار نمبروں سے کامیابیاں حاصل کی۔ دنیا انگشت بدنداں تھی، سنان کا اس گھر میں داخلہ بند تھا، مگر وہ اس کی جانب سے غافل نہیں تھا، پل پل کی خبر رکھتا، بے چین رہتا۔ شجرت الدر نے خوف کی چادر کو اتار پھینکا تھا، اس نے خود سے ہم کلام ہو کر خود کو بتایا تھا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس لیے زین کی پیدائش کے ہفتے بھر بعد وہ انٹرویو کے لیے تیار تھی، اور اس نے انٹرویو پاس کر لیا۔ اسے جیت کا یقین تھا، وہ اتنی ہلکی پھلکی اور بااعتماد تھی کہ اسے خود اپنے آپ پر حیرت تھی۔ آئی کیو لیول، میڈیکل اور سائیکولوجیکل ٹیسٹ اس نے سب میدان مار لیے۔ ایسے میں راتوں کو گلا پھاڑ کر روتا زین سنان اسے بس حیران کرتا تھا، اور وہ بس یہی سوچتی کہ یہ کہاں سے آ گیا تھا۔ بہت سارے سوالات منہ پھاڑے کھڑے تھے، اب آگے کیا ہوگا، کیا کرنا چاہیے؟ شجرت کو جیسے بچے سے دلچسپی ہی نہ تھی، اس کی دلچسپی کے اور بہت سے کام تھے جو سر اٹھانے کی مہلت نہ دیتے۔ وہ ہر قدم کامیابی کی جانب تھی، اور محسنہ سوچتی تھی بس وہ فوراً شادی کر لیں تاکہ سنان کے منصوبے کے مطابق وہ زین کے ہمراہ اس گھر اور محلے سے چلی جائیں۔ لیکن شادی؟ شجرت کے پلان میں ابھی تک شادی کے لیے جگہ نہیں تھی، اسے 9 ماہ کی بنیادی ٹریننگ کے لیے جانا تھا، اور پھر 2 سال کی ڈپارٹمنٹل ٹریننگ کے لیے لاہور جانا ہوگا، سول سروسز اکیڈمی لاہور۔ اکیڈمی کی جانب سے کمرہ الاٹ کیا جائے گا۔ اس سب کے بیچ شادی؟ دماغ خراب ہے کیا؟ وہ 17 گریڈ کی آفیسر بنے گی، نیکسٹ پروموشن کے لیے 5 سال تک جاب کرنا ہوگی، گریڈ 18 ہو جائے گا، 2 سال بعد نیبا کا کورس اور گریڈ 20۔ شادی ابھی کیسے کی جا سکتی ہے؟ شجرت الدر نے سنان کے ساتھ مل کر سب طے کر لیا تھا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد شجرت کی کامیابیاں سنان کے لیے سب سے بڑی خوشی تھی۔ ایک لڑکی جس کے اعتماد نے اسے چونکایا تھا، اس وقت جب وہ اپنا اعتماد کھو چکا تھا،
لائم لائٹ سے یکدم ہٹ جانے کے باعث وہ دن بدن احساس کمتری کا شکار ہو رہا تھا۔ نرمین کے جملے اعصاب پر کوڑے کی طرح برستے تھے۔ وہ خود کو ناکارہ محسوس کرنے لگا تھا۔ لنگڑاتی ٹانگ کے ساتھ وہ سوچتا اب شاید کبھی کسی مقام پر کھڑا نہیں رہ سکے گا، مگر شجرت الدر کا سر کو بھری کلاس میں اپنی کمتری اور مجبوری کا بتانا، وہ حیران رہ گیا تھا اور نہ جانے کیوں اس کا مددگار بننے کی خواہش پیدا ہو گئی۔ پھر جب وہ دوستی ہو گئی اور وہ ہر بات کے لیے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی، اسے کچھ ماننے لگی، اس کی رائے کو اولیت دینے لگی، بلکہ اولیت بھی کیا، وہ وہی کرتی جو وہ کہہ دیتا تھا۔ شجرت الدر کے ساتھ نے اس کے کھوئے اعتماد کو بحال کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ خود بھی اپنے اس لنگ کو دیکھنا بھول گیا۔ وہ لنگ جسے شجرت الدر جیسی لڑکی نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ وہ اس سے محبت کرنے لگا، مگر اظہار سے پہلے وہ خود اپنے آپ سے اقرار کرنے سے کتراتا رہا، اگر جو اس نے، اور آگے اس کا ذہن خالی ہو جاتا تھا۔ لیکن شجرت نے خود ہی سارے سوال جواب نمٹا دیے۔ نرمین کے انکار سے زیادہ نرمین کے جملوں نے دکھ پہنچایا تھا، اور شجرت کے اقرار نے جو خوشی دی تو دراصل وہی اصل بات تھی۔ وہ اس سے بے حد محبت کرتا تھا، تو اتنا بے خبر بھی نہیں تھا کہ نہ جان پاتا وہ اس سے کس قدر عشق کرتی ہے۔ وہ خود کو اس کا مجرم مانتا تھا۔ اس نے دل کو بارہا تسلی دی تھی کہ جو بھی ہوا وہ غلط نہیں ہوا، ان پر کوئی حد نہیں لگائی جا سکتی۔ لیکن اب سوچتا تھا دنیا کو، اپنے بہن بھائیوں کو بھی کیا اسی طرح سینہ ٹھوک کر بتا سکے گا؟ اور اگر بتا دے تو نتیجہ؟ باقاعدہ شادی بھی کر لیں گے، مگر بچہ؟ وہ بہت مشکل سے موقع نکال کر فقط 3 بار بچے سے مل سکا تھا، اور جتنا وہ اس کی پیدائش سے پہلے کے حوالے سے ذمہ دار تھا، اسے سامنے دیکھ کر بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس نے اسے محبت کا نام دیا تھا، مگر وہ اپنے دل کو کسی بھی جذبے سے خالی دیکھ کر ششدر تھا، اور پھر جب اس نے خود کو ٹٹولا تو اندر صرف ایک جذبہ ترحم تھا، بے یقینی اور شرمندگی۔ وہ اس کی جائز اولاد تھا، مگر کیسی جائز؟ جس سے ملنے وہ چوری چھپے آیا تھا۔ وہ شرمسار یک ٹک بچے کو دیکھتا تھا، اور شجرت کو جیسے پتہ ہی نہ ہوتا کہ کمرے میں موجود اس بچے سے اس کا دور کا بھی کوئی تعلق ہے۔ بے نیاز، مگن، وہ اس کی قرقاری پر کبھی سرشار نہ ہوئی، اس کے رونے نے بھی کبھی اس کے دل کو نہیں نچوڑا۔ وہ مسلسل شور پر بس ایک نگاہ غلط اس انداز میں ڈالتی، اور تاثر یوں ہوتا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہو کہ وہ اس کے لیے کیا کر سکتی ہے، وہ کیوں روتا ہے، وہ کیوں ہے، کیوں؟ اور ایک انجانی ناقابل فہم سی لا تعلق کیفیت کے باوجود سنان الیاس شجرت الدر سے اس معاملے کو سلجھانا چاہتا تھا، خود کو نکالنا چاہتا تھا، اور محسنہ ان کے جائز بچے کو ناجائز بچے کی طرح اوپر چھپائے پھرتی، جو جگر چھلنی کرتے جملے سنتی تھیں، استہزائیہ نگاہوں کے وار سہتی تھیں، وہ مجرموں کی طرح باورچی خانے میں آتی تھیں، فیڈر میں دودھ میں چمچ گھماتے ہوئے مقدور بھر کوشش کرتی کہ آواز پیدا نہ ہو، اور آواز تو وہ اس کے رونے کی بھی بند کر لینا چاہتی تھیں، رونا جس کا مشغلہ تھا۔ ذہن میں 2 ہی باتیں تھیں، ایک وہ روندو تھا، دوسرا موٹو آٹے کا تھیلا۔ محسنہ نانی تھی، انہیں پورے جہان سے پیارا لگتا، شجرت سے بھی پیارا، مگر انہیں اس پر ترس بھی ساری دنیا سے زیادہ آتا تھا، اتنا ترس کہ آنکھیں ہر وقت نم رہتی، اسے چپ چاپ دیکھتی تھیں، خاموش طبع تو پہلے ہی تھیں، اب تو جیسے زبان رہن رکھوا دی تھی، اس کے کام کرتی،
کام بھی کیا خوب، کپڑے دھوتی، لنگوٹ اندر کمرے میں سکھاتی کہ اپنے گھر کی چھت پر۔ اونچے بھی کچھ گھر تھے اور ان کی کھڑکیوں بالکنیوں سے عورتیں اشارے کرتیں۔ تار پر سوکھتے چھوٹے کپڑے سکھانے کی عجلت میں استری پھیرتی، پھر جھٹک جھٹک کر بھاپ نکالتی۔ ایک عالم کو زین سنان کی پرواہ تھی، وہ کب سوتا ہے کب اٹھتا ہے۔ ساتھ والے پڑوسیوں کی بوڑھی ساس رونے کی مسلسل آواز پر صدا لگاتی، اے محسنہ، بھول گئی کیا بچے پالنا؟ پھر پوپلی آواز میں ہنستی، نانی بننا ماں بننے سے مشکل کام ہے بھائی۔ جوان العمر مائیں گلی سے گزرتے صدا لگاتی، محسنہ خالہ، مننے کو ٹیکے کے لیے نہیں لے جاؤ گی؟ پولیو کے قطرے پلوا لو۔ آفاق نے گھر کے باہر پولیو ٹیم کی چوکنگ کو دیکھ کر جو حشر اٹھایا، اس کو سوچ کر ہی محسنہ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک عالم کو مننے کی فکر تھی، نہیں تھی تو شجرت الدر کو۔ یہ فقط آگے بڑھنے کا وقت تھا، پیچھے مڑ کر دیکھنے کا نہیں، کھجا کے ٹھہرنا۔ لیکن ایک اور وجود بھی تھا جو ٹھہرتا تھا، ٹھٹک جاتا تھا، اور مچلتے دل، بڑھتے قدموں کو دماغ کی کوئی تنبیہ نہیں روک پاتی تھی۔ اور یہ تھی ہما بھابھی، جنہیں روتی آواز دل پر وار کی طرح لگتی، بے چین کر دیتی۔ انہیں امڑ امڑ کر مننے پر پیار آتا تھا، اس کو خود میں بھینچ لینے کی خواہش ساری رات بستر پر کروٹیں بدلواتی۔ وہ چھپ کر، سب کی نگاہوں سے بچ کر اسے ایک نظر دیکھنے، ایک بار آغوش میں لینے اور بس چوم لینے کے لیے اوپر پہنچ جاتی۔ اگر یہ منا ان کا ہو تو؟ اور جس دن آفاق نے انہیں دیکھا اور خواہش آنکھوں سے پڑھ لی، اس روز وہ کسی جنونی کیفیت میں زین سنان کو خود میں بھینچ کر بے تحاشا چوم رہی تھی۔ میرا گڈا، میرا پالا بچہ، آپ تو میرے اچھے بیٹے ہو، مجھ کو ممی بولو، امی بولو۔ اچھا ابھی نہیں آتا بولنا؟ ہیں؟ ارے ہائے، تجھے بڑے ارمان آ رہے ہیں امی بننے کے؟ آفاق بھائی نے ہما بھابھی کو گدی سے پکڑا تھا، وہ کسی جنونی کیفیت میں گر گئے تھے۔ ہما بھابھی کے لہجے کی تڑپ، حسرت، تشنگی، بے قراری، چومنے میں وہ پاگل پن انہیں تازیانے کی طرح لگا۔ ہما کی چوٹی چھوڑی تو مننے کو ایک ہاتھ میں اٹھا لیا، وہ اسے پھینک دینا چاہتے تھے، جہاں بھی جا کر لگے، چھت پر لگے، پنکھے سے ٹکرا کر چیتھڑے بن جائے، یا دیوار سے ٹکرا کر پاش پاش، یا پکے فرش پر گر کے ریزہ ریزہ۔ محسنہ نے بس آفاق کے اٹھے ہاتھ میں مننے کو دیکھا تھا، وہ نہیں چیختے ہوئے بھاگی تھی۔ رستے میں ہی پاؤں رپٹ گیا، انہیں چارپائی کا کونا لگا تھا یا دل خوف سے بند ہوا تھا، پتہ نہیں لگا۔ صبح 10 بجے فوت ہوئی تھی، رات 10 بجے تک لوگ دفنا کر بھی آ گئے۔ سنان کا داخلہ بند تھا، لیکن بڑے ماموں نے اسے بلوایا تھا۔ وہ افتاؤں خیزاں آیا تھا، جینز کے فولڈ پائچے، موڑے ہوئے کف، سر پہ بندھا رومال۔ وہ محسنہ کا محرم تھا، گھر سے اٹھانے سے لے کر جنازے تک، اور پھر لحد میں اتارنے تک کے مرحلے میں سب سے آگے تھا۔ کندھے بدلنے کے عمل میں جب ایک بار آفاق اور وہ برابر آ گئے تو آفاق کی نگاہوں میں اترا خون، وہ دونوں آگے کی جانب تھے۔ آفاق نے بمشکل برداشت کیا تھا، اگلی بدلی میں وہ قطار سے دور ہو کر سب سے الگ تھلگ چلنے لگے۔ ماں کی ایسی موت، صدمے سے بڑھ کر حیرانی تھی۔ ابھی صبح تو وہ زین کے ساتھ کھیل رہی تھیں، اور زین، ارے اسے کہیں رات گئے اس بچے کا خیال آیا، اس کے وجود کا احساس تک نہ تھا۔ پہلی بار اس کا دل مسلا، وہ کسی سے کچھ نہ بولی، مگر متلاشی نگاہیں،
ہما بھابھی کی انگلی اپنے ہونٹوں سے جڑی تھی۔ وہ ادھر ہے، سو رہا ہے۔ صبح سے سو رہا ہے؟ ہاں، میں نے اسے سونے والی دوائی چٹا دی تھی، میرے کمرے میں ہے۔ اور آفاق بھائی؟ وہ آج مردوں کے ساتھ پڑوسیوں کی بیٹھک میں سو رہے ہیں۔ گھر بھرا ہوا ہے نا، دور نزدیک کے سب رشتے دار۔ اور صبح تک نئی کہانی انجان لوگوں کی زبان پر تھی، نہ جانے کس نے گھڑی، سنائی اور پھیلائی۔ ہما نے بچہ گود لیا ہے نا؟ تردید کا موقع ہی نہ بن سکا۔ آفاق ہونٹ بھینچ کر رہ گیا۔ ہما کے بچے کو گود لینے والی بات سنان الیاس کی آپا نے سنی تھی، اور پھر انہوں نے بچے کو دیکھ بھی لیا۔ ڈرتے ڈرتے چھوا، پھر محتاط روی سے گود میں بھر لیا۔ اس کی صورت اتنی موہنی تھی، وہ دل میں اس طرح گھس رہا تھا کہ دل پانی پانی ہو رہا تھا۔ اسے آغوش میں بھینچتے ہوئے انہیں پتہ ہی نہ لگا کب آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا وہ اتنا اپنا اپنا کیوں لگتا تھا۔ شاید بے اولاد ممتا کو قرار مل رہا تھا۔ انہوں نے خود کو باور کرایا۔ بچے کو چومتی تھیں تو ایک مانوس خوشبو دل و دماغ کو معطر کرتی تھی۔ میں اسے گود لینا چاہتی ہوں شجرت، تم ابو سے بات کرو نا، آفاق ان کی بات مان لیں گے۔ وہ مجھے باہر سے بھی کسی کا بچہ نہیں لینے دیتے، نہ کہیں اور سے، کہتے ہیں نہ جانے کس کا۔ شجرت، یہ تو تمہارا بیٹا ہے نا، قسم سے میں اپنے دل سے لگا کر رکھوں گی۔ اور پھر تم اسے کیسے پالو گی؟ تمہیں تو ابھی بہت سے امتحان پاس کرنے ہیں، ٹریننگ پر جانا ہے۔ آفاق بھائی کبھی نہیں مانیں گے۔ بھابھی جو کہہ رہی تھی شجرت، وہ سب سوچ سوچ کر ہلکان ہو چکی تھی۔ ہاں، اگر ایسا ہو جائے تو؟ اور سنان؟ وہ اس کی بات کو کبھی نہیں ٹال سکتا۔ اور یہ ہما بھابھی کی خام خیالی تھی۔ آفاق تو اس کا گلا گھونٹ دینا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا وہ گلی سے کتا لے کر پال لیں گے، مگر کتے والی مثال پر بڑے ماموں لرز کر رہ گئے۔ نہ جانے کیسی طاقت سی آ گئی، اپنے ہی بیٹے کے منہ پر تھپڑ جڑ دیا۔ اسی لیے تجھے اللہ نے اولاد نہیں دی کمظرف، کہ تجھے کتے کے بچے اور انسان کے بچے کا فرق نہیں معلوم۔ ہاں ہاں، اب ایک آپ ہی رہ گئے تھے مجھے تانے دینے کو، نہیں ہوں اس قابل۔ جیسے کسی نے بھس میں چنگاری ڈالی۔ شعلے تھے، آسمان کو چھوتے تھے، وہ قیامت کا رن کے بس۔ وہ ہما کو بھی کوٹ رہے تھے اور گھر کے در و دیوار کو گھر ہی کی چیزوں سے توڑ دینے والے تھے۔ شجرت کو سنان سے ملنا پڑا۔ یہاں سنان کے پاس ایک اور کہانی تھی۔ ماں مر گئی تھیں اور باقی بہن بھائی اپنی زندگیوں میں بری طرح مگن تھے۔ سنان کی آپا دل کا حال کس سے کہتی؟ بے اولادی کا دکھ۔ وہ سنان کے آگے ہی رو پڑی۔ جہاں سے شجرت کی بھابھی نے اتنا پیارا بچہ لیا ہے، مجھے بھی دلوا دو سنی۔ نام نسب معلوم ہو، بس یتیم لا وارث، مجھ سے اب اتنی خالی زندگی برداشت نہیں ہوتی۔ تمہارے بھائی کسی ادارے سے لینے نہیں دیتے ہیں، ہمیں کیا پتا بتانے والے سچ کہہ رہے ہیں، یتیم ہے یا کسی کے گناہ کی۔ سنی، بچہ تو بچہ ہوتا ہے نا، جب میں اسے گود لوں گی تو میرا ہوگا نا۔ تمہارے بھائی کے خاندان میں پہلے بچے ہی کم ہیں، مجھے کیوں دیں گے؟ ارمان کی بیوی کہنے لگی، ہماری تو یہی فیملی ہے، ایک بچہ ایک بچی، مزید کا ارادہ ہی نہیں۔ میں نے کہا تم اپنے دو ہی رکھو، ایک مجھے پیدا کر کے دے دو۔ تو کہتی ہے کیا گارنٹی ہے کہ بیٹا ہوگا، اور بیٹی ہو گئی تو خیر آپ تو سگی پھوپھی ہوں گی، پھوپھا سے کیا رشتہ؟ اور پھر ہنس پڑتی ہے۔ اور سچ ہے، کون دیتا ہے کسی کو بچہ؟ لیکن سنی، تم مجھے بھی وہیں سے بچہ لا دو جہاں سے ہما لوگوں نے لیا ہے۔ سنی،
لا دو گے نا؟ وہ تیز تیز بول رہی تھیں، روتی جاتی تھیں اور آخر میں ملتجی لہجے میں دونوں ہاتھ تھام کر گڑ گڑانے لگیں۔ اور اگر وہی لا دوں تو؟ سنان کے لبوں سے پھسلا۔